हुजूर गौसुल आजम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी। सुबह सुबह लोग जमा हो जाते थे जिंदगी की जमानत लेने के लिए। तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामु अलैकुम। हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ झूठ इंतहाई आम है। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, कोई भी मौका हो, यहाँ हर इंसान दूसरे इंसान से झूठ बोलने में और उसे धोखा देने में मसरूफ़ है। लेकिन हद तो तब होती है कि जब मुआशरे के सबसे मुक़द्दस मकाम यानी मसाजिद में मिंबर रसूल पर बैठे ख़तीब और मौलवी हजरात अपने सुनने वालों से ऐसे सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि जिन्हें सुनकर कोई बच्चा भी हंस पड़े। लेकिन वहाँ हज़ारों की तादाद में मौजूद सुनने वालों की अक्लों पर न जाने कौन से पर्दे पड़ जाते हैं कि वो ना सिर्फ इन झूठी बातों को तस्लीम कर लेते हैं बल्कि इन पर नारे लगाते भी देखे जाते हैं। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको मुख्तलिफ मौलवी साहिबान की चंद ऐसे झूठ सुनवाएंगे कि जो झूठ कम और कॉमेडी ज़्यादा लगती हैं, लेकिन इन्हें सुनने वाले अकीदतमंद इन्हें झुटलाने के बजाय इन पर झूमते नज़र आते हैं। ताहम वीडियो शुरू करने से कबल हम आपको ये बताते चलें कि हमारी ये वीडियो किसी मखसूस फ़िरके या मसलक के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इस हम्माम में सभी नंगे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी झूठ से भरी इस वीडियो की। दोस्तों सुनिए ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है। मुमकिन है आप इस पे एतराज़ करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था। लेकिन रसूल पाक ने कहा अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। पर ठीक है कि अब नहीं मरेगा, बेगुसल अगर वजू बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। हमने आज तक तो किसी ऐसे शख्स को मरते नहीं देखा कि जिसने अल्लाह और इसके रसूल का नाम बेवुजू या नापाकी की हालत में लिया हो और वो मर गया। तो क्या हजरत गौसे आजम जिलानी नाउजुबिल्लाह अल्लाह और इसके रसूल से भी बढ़कर थे? दूसरी बात ये कि इस झूठी कहानी में अल्लाह के एक वली को किस कदर सफाक और जालिम बताया जा रहा है कि जो अपना नाम बेवजू लेना भी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मजाल है जो किसी ने इन मौलाना साहब की बोंगी पर अपनी जबान खोली हो। दोस्तों आइए आपको सुनाते हैं द लीजेंड ऑफ बाबा धनक्का। मानसेरे का रहने वाला था, नाम था रहमतुल्लाह, उसको बाबा धनक्का कहते थे। कोई बैठा हो यहाँ मानसेरे का तो जानता होगा। कराची से लोग गए, वजीर आजम गए, सदर साहब गए। बाबा डंडा मारता था ना, जिसको डंडा लगता था उसका बेड़ा पार हो जाता था। उस बाबे ने लोगों ने वहां रह के देखा 20 बरस कुछ खाया पिया नहीं, पानी का घूंट भी नहीं, पानी का। उस बाबे के पास 6-6 महीने रह के लोगों ने देखा बाबा कुछ भी खाता पीता नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों जब ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई तो मानसेरा से ही ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इसका कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। बाज ने कहा कि धनक्का एक फ्रॉड था जो पेट भरकर खाना खाता था और लोगों को खूब गालियां बका करता, जिसकी गद्दी अब इसके बेटे ने संभाली हुई है। दोस्तों जब हम रोज़ा रखते हैं तो सुबह से शाम तक खाने और पानी के बिना गुजारा करना हमारे लिए किस कदर मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए कि क्या कोई इंसान 20 साल तक ये अमल अंजाम दे सकता है? कोई बच्चा भी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता। लेकिन अंधी अकीदत वो बला है कि जो बालिग हजरात को बच्चों और जहनी माजूरों से भी बदतर बना देती है। दोस्तों ये पाकिस्तान के कनाडा के एक मशहूर व मारूफ मौलवी, कम सियासतदान, कम साइंसदान, कम कारोबारी शख्सियत वगैरह वगैरह हैं। ताहिरुल कादरी साहब की हनफियत पर जब किसी ने सवाल उठाया तो आपने जवाब दिया कि मैं तो हजरत इमाम अबू हनीफा से आलम रोया में 15-20 साल तक बराह रास्त इल्म हासिल कर चुका हूँ। मेरी हनफियत का आलम तो ये है कि मैंने तो आलम रोया में कोई 15-20 साल के लगभग का अरसा इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शागिर्दी की, आपसे पढ़ा हूं आलम रोया में।
براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے عالم رویا میں بطریق منام۔ چلیں مان لیا کہ علامہ صاحب درست فرما رہے ہیں، لیکن دوستو جھوٹ کا کوئی ایک رنگ نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے۔ طاہر القادری صاحب نے یہ بیان برمنگم میں دیا تھا، جبکہ صرف 3 ماہ بعد ہی حیدرآباد میں منعقد ہوئی ایک تقریب میں آپ یہ کہتے ہیں، عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی صحبت میں گزاری 15-20 سال کب 9 سالوں میں تبدیل ہوئے علامہ صاحب کو خود بھی معلوم نہ ہو سکا۔ دوستو اب یہ قصہ بھی سنیے۔ جنید بغدادی سطح آب پر چل رہے ہیں، پانی پر چل رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں۔ ایک شخص دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہ شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں۔ فرمایا تو پڑھتا رہے، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ شام کی گورنر تھی تو آپ نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بحری بیڑا تشکیل دینے کی اجازت طلب کی تاکہ سائپرس اور روہوڈس جیسے جزیروں پر لشکر بھیجے جا سکیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ممکنہ بھاری جانی نقصان کے پیش نظر یہ تجویز مسترد کر دی۔ دوستو حضرت عمر کو تو یہ خیال نہیں آیا کہ آپ سبھی فوجیوں کو کہتی کہ اللہ کا نام لے کر پانی پر چلتے چلے جاؤ، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دور حاضر کے مسلمانوں کی طرح من گھڑت اور دیو مالائی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، بلکہ آپ نے اپنے زور بازو اور حکمت و تدبیر کے ذریعے آدھی دنیا فتح کی۔ دوستو آئیے اب کہانی سنتے ہیں عید کے چاند کی۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اب بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے۔ مست جوک مارا یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس۔ محترم مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عید کا چاند بھی حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے اجازت لے کر نکلتا تھا۔ میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی صرف 87 برس اس دنیا میں قیام پذیر رہی، تو ان سے پہلے چاند کس سے پوچھ کر نکلتا تھا اور آج کل کس کی مرضی سے نکلتا ہے؟ دوستو چاند ہو یا سورج، یہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ بات 5ویں کلاس کا ایک طالب علم بھی بخوبی جانتا ہے۔ دوستو من گھڑت کہانیوں اور روایتوں کا تعلق صرف اولیاء کرام یا باباؤں سے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے تو صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا۔ سنیے یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم ایک دن بیٹھے تھے تو وہ سورج کی جو تپش تھی نا، سورج کی کرنیں نکلی اور اس کی تپش اور حدت سے آپ کی پشت مبارک کو لگا کے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک پر سورج کی تپش محسوس ہوئی، آپ نے یوں غصے کی نگاہ کے ساتھ سورج کو دیکھا، سورج بے نور ہو گیا، سورج کی روشنی ختم ہو گئی۔ میرے آقا کسی اور مجلس میں جلوہ گر تھے تو کہنے لگے صحابہ یا رسول اللہ لگتا ہے قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت آ چکی ہے، جب سورج بے نور ہو گیا تو بچتا کیا ہے؟ جبریل آئے، یا رسول اللہ قیامت نہیں آئی لیکن قیامت سے کم بھی نہیں آئی ہے، قیامت بھی نہیں آئی لیکن قیامت سے کم بھی نہیں آئی ہے، ہوا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت فاروق اعظم کو جلال آ گیا ہے، اور اس جلال فاروق اعظم کو، اس کی تپش کو وہ ڈر گیا، اس کی روشنی کافور ہو گئی۔ اب حل کیا ہے؟ محبوب پوچھ رہے، کون پوچھ رہے؟ محبوب پوچھ رہے حل کیا ہے؟ سرکار نے مولا فاروق اعظم کو بلایا
اور بلا کر پھر سلو کرائی سورج سے. دوستو یہ بنا سند اور حوالے کا ایک غیر معتبر ترین واقعہ ہے جسے عقل و شعور بھی تسلیم کرنے سے معذور ہے. سورج کا بے نور ہو جانا یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب قیامت واقع ہو جائے. دوستو آپ نے ایسی بہت سی مولوی صاحبان کو دیکھا ہوگا کہ جو خواب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اب ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے والے ہیں کہ جو سیدھا فون پر بڑے پیر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں اپنا حال دل سنا دیتے ہیں. آپ موبائل پکڑیں رقم الامام الجیلانی اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا نمبر ملائیں. 70 313 166 166. الو برد عليك على الخط الثاني الامام الجيلاني. تو دوسری طرف سے تمہیں غوث پاک کی آواز سنائی دے گی. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے. دوستو بلیاں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی، رشین بلی، پرشین بلی یا انڈین بلی وغیرہ، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلی پیدا کیسے ہوئی. بلی کیسے پیدا ہوئی؟ جب طوفان نوح آنے سے قبل حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا تو ان سوار ہونے والوں میں ایک چوہا بھی تھا. لوگ اس بات سے ڈرنے لگے کہ جو اناج اور جو چیزیں ہم نے کشتی میں سوار کی ہیں، چونکہ چوہے کی فطرت ہے کترنا، تو یہ تو اس کو اناج کو خراب کر دے گا. تو اس وقت وہاں پر موجود ایک دوسرا جانور درندہ شیر، اس کو چھینک آئی، اس کے چھینک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی کو پیدا کیا. یہ بلی کو دیکھ کر چوہا ڈرنے لگا، اس ڈر کے مارے وہ ایک جگہ پر دبک کر دوستو یہ بات ہم نے تو آپ کو بتا دی ہے کہ بلی کیسے پیدا ہوئی، لیکن آپ آگے کسی کو مت بتائیے گا، کیونکہ ہر شخص ان مولانا صاحب کی سامعین کی طرح سیدھا سادہ نہیں ہوتا. دوستو آئیے اب استنجا کا وہ طریقہ سیکھتے ہیں کہ جو ہر رمضان میں وائرل ہو جاتا ہے. کہ روزے دار آدمی اگر روزے کی حالت میں استنجا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاخانے کا جو مقام ہے اس کو ٹائٹ کرے اور سانس کو روک کر کے رکھے اور پھر اس کے بعد استنجا کرے. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر استنجا کرنے میں سانس کو ڈھیلا چھوڑا تو استنجا کرنے میں جو پانی ہے وہ پاخانے کے راستے سے پیٹ میں پہنچ جائے. کچھ بھی اگر پاخانے کے راستے سے استنجا کرتے ہوئے پانی پیٹ کے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دوستو یہ بات قرآن و احادیث میں کسی جگہ پر موجود نہیں، یہ صرف دین کو مشکل اور پیچیدہ بنانے والی باتیں ہیں جو لوگوں کو شک اور وسوسوں میں مبتلا کرتی ہیں. دوستو ایسا ممکن ہی نہیں کہ پانی شرمگاہ کے راستے پیٹ میں داخل ہو سکے، لہٰذا آپ ایسی فضول باتوں پر بالکل کان نہ دھریں. پچھلے ہزاروں سال سے بادشاہ اور حکمران دنیا میں امر ہونے کے طریقے کھوجتے آئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی کامیابی نہ مل سکی. ملتی بھی کیسے؟ کیونکہ ان لوگوں نے حضرت غوث اعظم کا زمانہ جو نہیں پایا تھا. آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا. حضور غوث اعظم کی کرامت ہے جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی. اس دن صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے. غوث اعظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو بڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ، وہ سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے. قرآن مجید میں واضح طور پر یہ ارشاد ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹی کرامات یا افسانے بیان کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری باتیں قرآن مجید سے کس قدر متصادم ہیں، جبکہ انہیں سننے والے بھی اپنا دماغ شاید گھر چھوڑ کر آتے ہیں. تبھی تو یہ ساؤتھ انڈین فلموں کی طرح ان کی ہر بونگی کو نہ صرف برداشت کر لیتے ہیں بلکہ اس پر تالیاں بھی بجاتے ہیں. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ کے بعد ہی ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بنایا جائے یا نہیں. ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور انوکھی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.